अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सैक्ड एम्प्लॉइज़ की बरतरफी का जो मामला है उसके चंद पहलू हैं जो मैं समझता हूँ कि जिन पर डिस्कस करना ज़रूरी है और तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली के 17 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया मुलाजमीन की बहाली का, लेकिन आज इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद अभी तक मुलाजमीन जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। तकरीबन 16,000 मुलाजमीन का जो है वो बरतरफ हुए थे या मुतासर हुए थे, लेकिन 72 इदारे हैं और अभी तक सिर्फ चंद इदारों ने ही बहाल किया है। और फिर जो इदारे बहाल कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जो है वो उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से मसाइल जूं के तू हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि इन मुलाजमीन को जो है तनख्वाहें भी अदा की जाए, यानी कि अगस्त से लेकर ये दिसंबर तक की जो तनख्वाहें बनती हैं, क्योंकि इनको जब ये बरतरफ हुए उसके बाद ये रोडों पे आ गए या घरों में बैठ गए, तो फिर वो जितना ये 3 माह 4 माह बनते थे, अब तो शायद 5 माह हो गए हैं, इनकी तनख्वाहें की अदायगी का भी हुक्म दिया गया था। ताहम अभी तक तनख्वाहें नहीं दी गई, लेकिन इस हवाले से एक खुशखबरी है, और वो कि जो मरकज़ी बहाली कमेटी है, बरतरफ मुलाजमीन की जो बहाली कमेटी है, उसके कुछ लोगों ने या उसके नुमाइंदों ने जाके AGPR से कंसल्टेशन की, उनसे मुशावरत की, उनसे रिक्वेस्ट की, और अब AGPR ने बाकायदा तौर के ऊपर लेटर जो है वो जारी कर दिया है ताकि इन लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो बन सकें जो री इंस्टेट हो रहे हैं, और फिर जो ये पेंडिंग 3-4 माह हैं ये भी तनख्वाहें जो हैं वो इनको अदा की जाए। ये AGPR की जानिब से वाज़े तौर के ऊपर डायरेक्शंस जो मुतलका महकमे हैं उनको दे दी गई हैं। ताहम मैनिपुलेशन जो हो रही है उस पर बात करना ज़रूरी है। अब उसमें सबसे अहम इशू जो है वो यूटिलिटी स्टोर वालों का है। ठीक है, तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग बनते हैं, 450 के करीब लोग हैं यूटिलिटी स्टोर के। और जब शुरू में इनिशियल हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को जो है वो बहाल कर दिया गया, लेकिन अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उनकी अभी तक बहाली जो है वो नहीं हो सकी। मुझे आए रोज़ कभी मीरपुर ख़ास से और कभी घोटकी से या पाकिस्तान के दूर दराज जो है वो इलाकों से लोगों के फ़ोन आते हैं, और स्पेशली जो यूटिलिटी स्टोर वाले हैं, और तकरीबन 450 मुलाजिम है और फिर उनकी फैमिलीज़ हैं, तो वो उनको अभी तक बहाल जो है वो नहीं किया जा सका। अब समझ नहीं आ रही कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है वो इनको बहाल क्यों नहीं कर रही, इनके बहाली में रोड़े जो है वो क्यों जो है वो अटका रही है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद अगर ये बहाली नहीं कर रहे तो वाज़े तौर के ऊपर ये चीज़ हमें नज़र आती है कि वो बदनीयती के मुर्तकब हो रहे हैं, और फिर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ना करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तज़हीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में वो तमाम इदारे आ रहे हैं जो अभी तक 17 दिसंबर के फ़ैसले पर मनोअन अमल नहीं कर पाए। तो यूटिलिटी स्टोर के जो करता धरता हैं उनसे यही गुजारिश है, उनसे यही अपील है कि भाई आप क्यों फ़िरौन बने हुए हैं, आप क्यों इन लोगों को बहाल नहीं कर रहे। इन लोगों के मसाइल हैं, इनकी फैमिलियां हैं, इनके बाल बच्चे हैं, इनके मसाइल हैं, किराया देना है, बहुत सारे बिजली के बिल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो आप बहाल नहीं कर रहे और फिर तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। तो लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इनको बहाल कर सकती है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, इंसानी बुनियादों मफाद आमा के ऊपर, इंसानी बुनियादी हकूक़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए, तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ आपको नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी वायलेट कर रहे हैं और साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी पामाली के मुर्तकब हो रहे हैं, और फिर मफाद आमा को भी जो है आप इग्नोर कर रहे हैं। जो इदारे, ये यूटिलिटी स्टोर से मैं जो इदारे EOBI है,
ٹھیک ہے، ZTBL والوں ملازمین کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، چند لوگ تھے، لیکن ان بیچاروں کے ساتھ بھی نا ایک بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور وہ بیچارے اب پریشان ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ طیب بھائی آپ بتائیں کہ اب ہم جو ہے وہ جوائننگ دیں یا نہ دیں۔ میں نے کہا بھائی وجہ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جس سے ہم برطرف ہوئے، اس سے پہلے جو ہمارا سٹیٹس تھا، چاہے ان کو تو چاہیے تھا کہ ہمیں اس سٹیٹس پہ بحال کر لیتے، لیکن انہوں نے ہمیں اس سٹیٹس پر بحال کرنے کی بجائے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مستقل تھے، مستقل بنیادوں پہ کام کر رہے تھے، ہم پرماننٹ امپلائیز تھے، تو اب انہوں نے پھر ہمیں کنٹریکٹ پہ ڈال دیا اور ساتھ جو ظلم یہ کیا کہ 2 گریڈ کم کر دیے۔ اب جو 18ویں گریڈ پہ تھا یا 16ویں پہ تھا وہ 15ویں پہ آ گیا، جو 18ویں پہ تھا وہ 2 گریڈ کم کر کے، تو یعنی کہ یہ 2 گریڈ کم کر دیے گئے۔ تو اب وہ ملازمین جو اس کے ہیں اپنا ZTBL کے، وہ بیچارے پریشان ہیں اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اچھا، اگر ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی جائیں، آپ جو ہے جوائننگ تو کریں، سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا، تو اگر انہوں نے رانگ ڈوئنگ کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہوا ہے، کوئی وائلیشن کی ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو یہ اس کو جو ہے وہ انڈو کریں گے۔ ہونا تو ایسا ہے، لیکن وہ ملازم یہ کہتے ہیں کہ یار طیب بھائی آپ نہیں جانتے، جو آلریڈی جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ رانگ ڈوئنگ کی ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ آلریڈی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود 2 نمبری کی ہے، تو پھر اگرچہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ جائے، اس میں ہمیں مکمل طور پہ پروٹیکشن اگر مل بھی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ جوائننگ لیٹر نہ لیتے، آپ نے تو خود ہمیں دستخط کر کے جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو اب آپ اسی پہ ہی کام کرو۔ یہ واقعی ایشو ہے، اور اب میں بھی اس پہ ان کو ابھی کوئی ایسی اوپینین نہیں دے سکتا بھائی، یعنی کہ مستقبل کا معاملہ ہے۔ میری جو پرسنل رائے بنتی ہے ZTBL کے ان ملازمین کے لیے کہ جن کو جو ہے وہ کنٹریکٹ پہ ڈال دیا گیا اور پھر ساتھ ان کی جو ڈی گریڈ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کا جو تھا کیا نام ہے مستقل تعیناتی تھی، اس کو کنٹریکٹ پہ ساتھ ساتھ ان کو جو 2 گریڈ ہیں وہ نیچے کر دیے گئے۔ 18ویں والا جو ہے وہ 2 گریڈ نیچے آ جائے گا، 16ویں پہ آ جائے گا، اسی طریقے سے 15ویں والا جو ہے وہ اور نیچے چلا جائے گا، 13ویں پہ چلا جائے گا۔ تو اس ٹائپ کا، تو اب اگر میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جوائن کر لیں اور پھر سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں ان کو پروٹیکشن ملے مکمل، اور وہ ادارے انڈو نہ کریں، اور ان کے پاس یہ ریزن ہو کہ بھئی آپ نے اس ٹائم خود جو ہے یہ چیز ایکسیپٹ کی تھی کہ ہم نے جب آپ کو 2 گریڈ آپ کی تنزلی کی، یا جب ہم نے آپ کو پرماننٹ سے کنٹریکٹ پہ لگایا تو آپ نے خود جو ہے وہ دستخط کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو پھر مطلب ہے وہ پھر لیٹیگیشن میں معاملہ چلا جائے گا، پھر وہ چیزیں بڑھتی پتہ نہیں کہاں تک چلیں۔ تو لوگ اس چیز میں جو ہے نا وہ آلریڈی فیڈ اپ ہو چکے ہیں، ان کے پاس نہ ہی مزید پیسے ہیں اور نہ اتنا وقت ہے، اور نہ ہی اب ان کی عمریں جو ہیں وہ اتنا ان کا ساتھ دیتی ہے کہ وہ کورٹ کچہریوں کے جو ہے وہ دھکے کھاتے رہیں، ٹریبونلز کے دھکے کھاتے رہیں۔ تو میری جو ZTBL کے ملازمین ہیں ان کے لیے جو میری ابھی ذاتی رائے ہے، میں نے دوستوں سے یہی کہا کہ بھی میں کنسلٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا، ابھی میری کنسلٹیشن نہیں ہوئی، کچھ دوستوں کے ساتھ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں یا جو ان چیزوں کے ماہر ہیں، جو سروس میٹرز کے ماہر ہیں، ان سے میری ابھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، تو میں اس پہ ضرور کنسلٹ کروں گا، لیکن میری رائے یہی ہے کہ ابھی آپ جوائننگ نہ دیں۔ اگر آپ نے اتنا ویٹ کر لیا ہے تو پھر آپ جوائننگ نہ دیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ویٹ کر لیں، آپ ان کو جو ہے وہ ایک احتجاج ریکارڈ کریں، ایک اور اپلیکیشن دیں کہ سوری بھائی جو ہے ہمیں جو پرانا جو ہمارا سٹیٹس تھا اس پہ بحال کیا جائے، اور جب ریٹن ججمنٹ آئے تو اس کے مطابق چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، لیکن ابھی ہماری بحالی اسی رینک پہ، اسی عہدے پہ، اسی گریڈ پہ کی جائے جس گریڈ پہ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے 17 اگست کے فیصلے سے پہلے۔ یہ میری رائے ہے کہ آپ آفیشلی دیکھیں، اگر آپ لیٹر نہیں لیتے ان کے، اب آپ جوائن نہیں کرتے، تو وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو جوائننگ لیٹر دیے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے، وہ آلریڈی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ادارے سے فارغ کرنے کا، تو پھر ان کو کہیں یہ بھی بہانہ نہ مل جائے، تو اسی وجہ سے آپ آفیشلی ان کو ایک اپلیکیشن لکھیں اور اس اپلیکیشن کو باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے ان کو بھیجیں، اور اس کا ریکارڈ آپ خود مینٹین کریں کہ بھئی یہ جو آپ نے لیٹر نکالا ہے یہ لیٹر قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی ہے، اور یہ لیٹر آپ نے اپنی مرضی سے کیوں نکال رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں،
تو آپ جو ہے وہ ہمیں اس پہ اگر بحال کریں گے اسٹیٹس پہ، تو ہم جو ہے وہ یہ اپنی جوائننگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بصورت دیگر جو ہے جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی ہم اس وقت تک جو ہے وہ جوائننگ نہیں دیتے۔ یہ آپ ان سے احتجاج اپنا تحریری طور پہ ریکارڈ کرائیں، اور یہ اپنے پاس ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، تاکہ یہ ادارے کل کو کچھ بھی ایسا رانگ ڈوئنگ کریں تو آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں، آپ کسی کورٹ آف لا میں جو ہے ان چیزوں کو ثابت کر سکیں۔ یہ یوٹیلٹی وہ اپنا جو زیڈ ٹی بی ایل کے ملازم ہیں ان کے لیے جو ہے میرا یہی جو ہے وہ رائے یہی ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس جی سی والے جو دوست ہیں، اب ان کو لیے بھی یہ میں نے سنا ہے کہ چونکہ ایس ایس جی سی میں تقریباً 2000 سے زائد جو تھا امپلائیز تھا جو برطرف ہوا، اب وہ سارے کوئی کولو میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈیرہ بگٹی میں بیٹھا ہوگا، کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہے، کوئی لاڑکانے میں ہے، کوئی کوئٹہ کے کسی دور دراز علاقے میں ہے، کوئی خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ ہوگا۔ تو یہ ایس ایس جی سی نے سنا یہی ہے کہ جو بحالی کے لیٹرز ہیں اس کو ڈسپیچ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کیونکہ برطرفی کے بعد بہت سارے ملازمین کی جو گھر تھے یا جن میں وہ رہائش پذیر تھے، وہ کرائے کے تھے، جو انہوں نے ایڈریس دیے ہوئے تھے، وہ بھی بہت سارے تبدیل ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی شاید کوئی مسائل آ رہے ہیں۔ تاہم جو آپ کے زونل آفسز ہیں وہاں پہ آپ کے لیٹر پہنچیں گے، اور پھر وہ آگے جس طریقے سے بھی وہ آپ تک ان لیٹرز کو پہنچایا جائے گا۔ اور آپ فی الحال یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو ایس ایس جی سی کا ایم ڈی ہے عمران منیار، وہ بارگیننگ کے چکر میں ہے، وہ آدھی تنخواہیں دینا چاہتا ہے، وہ ان کی تنخواہیں ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ آلریڈی وہ اپنی ایڈوانس کی 3 سال کی تنخواہیں لے کے کھا گیا، اور پھر وہ ایک ایسی جونک ہے اس ریاستی ادارے کے اوپر، اور وہ باہر کی فارن جونک ہے، پاکستان کی نہیں ہے۔ عمران منیار جو ہے، جو ایم ڈی ایس ایس جی سی ہے، وہ پاکستان کا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی وفاداری اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب جو شخص ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں، وہ ریاست پاکستان کے اداروں کے ساتھ یا اس کے لوگوں کے ساتھ اس کی کیا وفاداری ہوگی؟ بھائی وہ اسٹیٹ آف کیلیفورنیا، ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ اس کی وفاداری ہے، اس کے بچے وہاں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایس ایس جی سی کے جو ملازمین ہیں ان کی بحالی میں تاخیر بھی یہی تھی کہ یہ موصوف جو ہے وہ نیو ایئر منانے کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ وہ نیو یارک میں تھے، وہ کیلیفورنیا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کوئی کام کرتے ہیں، وہاں کے یہ رجسٹرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ تو بھائی یہ وہاں سے جو ہے وہ وایا زلفی بخاری یا وایا اسد عمر، یہ جونک جو ہے وہ پاکستان کے ایس ایس جی سی جو ایک سرمایہ ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے، اس کے اوپر اس جونک کو بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ جونک جو ہے وہ سک کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے امپلائیز کا جو ہے وہ استحصال بھی کر رہی ہے۔ یہ عمران منیار واقعی ایک جونک ہے، اور امریکن جونک ہے۔ جیسے امریکن سنڈی ہماری فصلوں کو خراب کرتی ہے نا، خاص کر کاٹن کو، تو یہ وہ امریکن جونک ہے جو استحصال کر رہی ہے ایس ایس جی سی کے تمام امپلائیز کا۔ یہ شخص جب سے آیا ہے نا، دیکھیں اس ایک بندے کی بدنیتی آپ یہاں سے دیکھیں کہ اس کو پتہ ہے کہ شاید میں رہوں یا نہ رہوں، بظاہر اس نے اپنا جو پروفائل بنایا کہ لیٹن امریکہ میں کام کرتا رہا، مائی فوٹ کہیں پہ بھی نہیں، اس نے اپنا جھوٹا ایک پروفائل بنایا اور یہاں پہ ایس ایس جی سی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کا اور کیا لیگل وہ ہوگا، بیک گراؤنڈ ہوگا، کون سا اس نے آئل اینڈ گیس کی کمپنیوں میں کام کیا ہے؟ بابا نتھنگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف جو ہے نا یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، یہ وہی بات ہے۔ اس پروفائل تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، کس نے کیا اس کا پتہ ہے۔ دیکھیں بات تو یہاں پہ ایسے شخص جو سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں، اس کا کس نے کیا کرائٹیریا چیک کرنا ہوتا ہے؟ بات یہ کرائٹیریا آپ اور مجھ جیسے غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ آلریڈی دیکھیں جو بیچارے کرائٹیریا سے بھی زیادہ ان کی ایجوکیشن ہے، خاص کر یہ جو برطرف ملازمین ہیں، وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ ایک باہر سے بندہ آتا ہے امریکہ سے، ٹھیک ہے، آ کے اس ادارے پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی بدنیتی کیا ہے کہ دیکھیں آتے ہی اس نے کیا کیا کہ 3 سال کا اس کا کنٹریکٹ تھا یا 3 سال کے لیے اس کی جاب تھی، تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے 70 لاکھ روپیہ یہ شخص تنخواہ لیتا ہے، صرف تنخواہ، باقی مراد تو چھوڑو، صرف تنخواہ کی میں بات کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے، 70 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، اور 3 سال کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کرو، ٹھیک ہے، تو کتنی کروڑوں میں تو اس کی تنخواہیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی بھی یعنی کہ اور باقی جو مرات ہیں، گاڑیاں اور وہ الگ۔ پھر اس نے کیا کیا، تنخواہیں نکال لیں، وہ کہیں انویسٹ کر دیا ہوگا پیسہ، ٹھیک ہے، بڑی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، SSGC کے جو فیول ہے اس پہ کٹ لگانا شروع کر دیا، تنخواہیں نہ بڑھائیں، تنخواہوں پہ کٹ لگانے شروع کر دی، اور باقی امپلائیز یعنی کہ بظاہر ایکسٹیشنری کم کر دی کہ جی میں چیزوں کو جو ہے مینیج کر رہا ہوں۔ یہ مینیج نہیں کر رہا بھائی، یہ کھا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ کرپشن جو ہو رہی ہے SSGC میں اوپر لیول پہ، وہ یہ شخص اس نے اپنی پوری ہرارکی بنا دی SSGC میں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے نا اس نے چھوٹی چھوٹی جونکیں بٹھائی ہوئی ہیں جو ہے نا وہ سک کر رہی ہیں، اور استحصال بھی ساتھ امپلائیز کا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اور اب یہ شخص کیا کہتا ہے، دیکھیں جس کی اپنے، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کے اپنے حوالے سے سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہے، اور ملازمین کے حوالے سے سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اپنے حوالے لیے ایڈوانس تنخواہیں لے لینا، اور ان بیچاروں کی جو پینڈنگ تنخواہیں ہیں وہ نہ دینا، اور ساتھ بارگین کرنا ہے ہم آپ کو آدھی تنخواہ دیں گے، اور وہ بھی 1 ماہ کی، جبکہ 5 ماہ ان بیچاروں کے جو ہے وہ تنخواہیں پینڈنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر 2 نمبری کی ایک اور کہ اس نے ظلم اور کیا کیا کہ جب اس نے ملازمین کو برطرف کیا تو کوئی کینسر کا پیشنٹ تھا، کوئی کیا تھا، مختلف ہسپتالوں میں جو زیر علاج تھے ان کو فوراً باہر نکلوا دیا، اور وہ میڈیکل الاؤنس جو تھے وہ فوراً اس کے بند کیے، اور اس نے اپنے لیے کیا کیا، اپنے جو ہے علاج اس نے مہنگا ترین، دنیا میں جو مہنگا ترین علاج جرمنی سے اس نے علاج کرایا، اور اس کا پیسہ کس نے دیا، SSGC نے، جی یہ عام سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بہرحال امید ہے کہ SSGC کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، لیکن جب تک یہ شخص بیٹھا ہے ہم نے اس کی جان نہیں چھوڑنی، اور انشاءاللہ دیکھیں بات وہی ہے کہ جو بھی رانگ ڈوئنگ کرے گا نا ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے، سمپل بات ہے، ہم اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہم سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اور یہ میری تو جسٹس عمر عطا بندیال سے، اب وہ انشاءاللہ 2 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے لگے ہیں، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ آلریڈی 184(3) کے تحت آپ نے ان امپلائیز کو ریلیف دیا، اور اب آپ کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس میٹر کو دیکھنا چاہیے کہ آیا سپریم کورٹ کا جو 17 دسمبر کا امپلائیز کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہے، کیا اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا۔ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا، رانگ ڈوئنگز جو ہو رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے یا تو آپ جو ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی فی الفور کریں، کیونکہ یہ انڈیویجول میٹر تو ہے ہی نہیں، ایک اجتماعی معاملہ ہے، اور اسی اجتماعی معاملے پہ اسی عوامی مفاد کے اوپر ہی آپ نے ان کو ریلیف دیا۔ اب وہ ریلیف کا فائدہ کیا کہ سپریم کورٹ تو ریلیف دے دے، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ نچلی سطح تک، ان لوگوں تک، متعلقہ لوگوں تک نہ پہنچے، تو وہ ریلیف تو ہوا میں ہی ملک رہ جاتا ہے نا۔ تو یہ جو سپریم کورٹ نے ان ملازمین کو فیصلہ دیا، ابھی تک یہ ریلیف نچلی سطح تک نہیں پہنچ پایا، کیونکہ ابھی تک بڑی تعداد میں ابھی تک بحالی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ دیکھیں بہت سارے ادارے ہیں، ہزاروں میں ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی بحالی ہوگی، اور بحالی ان کی ابھی تک نہیں ہو رہی۔ چند ادارے ہیں جو بحال کر رہے ہیں، اور کچھ ادارے جو ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دی ہے یہ ZTBL والوں کی، کہ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طریقے سے، دیکھیں بھائی باقی اداروں نے تو ان کے ہیں، انہوں نے اسی سٹیٹس پہ ان کو بحال کیا، تاہم یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا، جب ریزنز آ جائیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مستقبل کا تعین ہوگا کہ آپ جو ہے پرماننٹ ہوں گے، آپ کی جو وہ ہے پروموشن وہ کس لیول پہ ہے، کیا ہوگی، وہ سپریم کورٹ ریزنز دے گی، تو ان ریزن سے انہوں نے ساری چیزیں مشروط کی۔ لیکن ZTBL والے کچھ اتنے ہی شاید ذہین فتین ہیں کہ ان کو اتنا پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ یہ کرنے جا رہی ہے، انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیا اپنے جو ہے وہ امپلائیز کو،
2 درجے تنزلی کر کے اور پھر ان کو پرماننٹ سے کنٹریکٹ پہ لے کے آ گئے۔ او بھائی سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ تو آنے دو، آپ کیوں اپنے طور پہ ایسا کر رہے ہو؟ اچھا باقی اداروں کی بھی مثالیں آپ کے سامنے موجود تھیں، ان کو دیکھ لیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، چلو وہ پیٹرن آپ اڈاپٹ کر لیتے۔ آلریڈی جو ایک چیز ہے کہ شاید ان جتنے بھی ادارے ہیں ان کی کوئی ایک ایسی لگ تو یہی رہا ہے کہ کوئی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے کہ جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان امپلائیز کو جو ہے وہ مزید ذلیل و خوار کرنا ہے، اور یہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ بیچارہ مطلب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود برطرف ملازم جو بحال بھی ہو چکا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، لیکن ابھی تک نہ ہی اس کو تنخواہ مل رہی ہے، نہ ہی ابھی تک جو ہے اس کو نوکری ملی ہے، تو وہ تو ابھی تک اس کا سٹیٹس وہی کا وہی ہے نا۔ اچھا یہ ہوگا، اس طریقے سے اور بھی ای او بی آئی ہے۔ اچھا وہ اپنا بیت المال، اب بیت المال سے ایک دوست ہیں وہ بیچارے علیل بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی بحالی نہیں ہو رہی، شاید وہ ریٹائرمنٹ کی حد کو پہنچ چکے ہیں، تو اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی وجہ سے ان کی پنشن اور مرات وہ سارا کچھ رکا ہوا ہے۔ اب ان کے گھر میں فاقے ہیں، وہ مسائل کا شکار ہیں، اور بیت المال اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ کم سے کم آپ جو ہے وہ ان کو مطلب ہے کہ کچھ انیشل ان کو فیسیلیٹیٹ تو کرے نا، جب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آئے گا اس کے بعد آپ چیزیں جو ان کی طے کریں۔ تاہم پنشنز کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو واضح ہے، وہ جو ان کی جو پنشن بنتی ہے وہ تو آپ کو ان کی پنشنز وغیرہ مرات وغیرہ دینی ہے نا، آپ کو وہ آپ کو دینی چاہیے۔ اور میری سپریم کورٹ سے بھی یہی درخواست ہے کہ یہی التجا بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ابھی تک ادارے جو ہیں وہ لیت و لال کر رہے ہیں، ابھی تک بہانے بنا رہے ہیں، ابھی تک مختلف ہیلے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان میں امپلائیز کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک آپ کے ججمنٹ کا خاطر خواہ کوئی جو فائدہ ہے جو مفاد عامہ کے تحت دیا گیا ملازمین کو، وہ ابھی تک ان کو فائدہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ دیکھیں غلطی کس کی تھی؟ غلطی میں نہیں کہتا، غلطی بھی تو سپریم کورٹ کی تھی نا، کہ اگر جسٹس مشیر عالم وہ والا ججمنٹ نہ دیتے، سمپل بات ہے وہ ججمنٹ درست نہ تھا۔ بہرحال آپ نے اس ججمنٹ کو تو نہیں اڑایا، لیکن اس ججمنٹ سے جو ملازم متاثر ہوئے ان کو تو بحال کیا نا۔ تو اب آپ کی رسپانسیبلٹی ہے، سپریم کورٹ کی رسپانسیبلٹی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پریفرنس پہ رکھے۔ ابھی تو شاید ڈیٹا بھی جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوا میرے خیال میں، ڈیٹا سبمٹ ہوگا تو آپ شاید ریٹن ججمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے لکھی جائے گی۔ بہرحال ریٹن ججمنٹ جب بھی ہے، پہلی تو یہ ہماری یہی التجا ہے کہ ان ملازمین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل آپ تحریری جو ہے حکم نامہ وہ جاری کریں۔ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ مزید کارروائی یہ کر سکتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں، یا پھر ان اداروں سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کریں کہ کس کس ادارے نے کتنے لوگوں کو بحال کیا، اور جو ادارے بحال نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے، اور جو بحالی میں رکاوٹ ہیں ان افسران کے خلاف جو فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان افسران کے خلاف، ان اداروں کے خلاف جو ہے وہ بھی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ کیونکہ ایک شخص، دیکھیں فیصلہ ساز تو یہ ہے نا ادارے والے، ایک شخص جو فیصلہ ساز ہے نا، اس کا ایک غلط فیصلہ سینکڑوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بیچارے ریویو بورڈ والوں کا کیا قصور ہے؟ ریویو بورڈ والے 400 سے زیادہ امپلائیز وہ ہے، وہ بیچارہ بحال نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے سول ایویشن والوں نے کیا کیا کہ چند ملازمین کو بحال کیا اور باقیوں کو بحال بھی نہیں کر رہے۔ بہت سارے ادارے جو ہیں ایسے ہیں۔ اسٹیٹ لائف نے کیا کیا اپنے طور کے اوپر انٹرپریٹ کیا، کچھ لوگوں کو بحال کر دیا اور کچھ لوگوں کو اب آ کے ان کو ابسینس آف ڈیوٹی اور ان چیزوں میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے فیڈرل لینڈ کمیشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف 3 امپلائیز ہیں، لیکن ان 3 امپلائیز کی بحالی میں رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ان کے اوپر جو بھی چارج تھا 2009 میں وہ ختم ہو گیا، ریویو بورڈ نے ختم کر دیا، ان کو بحال کیا، وہ 2009 سے لے کر 2021 تک جو ہے وہ کام کرتے رہے۔
اس فیصلے سے متاثر ہوئے، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ بحال ہوئے، لیکن اس بیچاروں کی بحالی جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور سنا ہے کوئی سیکٹری جو ہے وہ جوائنٹ سیکٹری لیول کا بندہ ہے، ویسے سیکٹری ہے راجہ اعجاز، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے اپنے جو چیئرمین ہے اس کو غلط فیڈ کر رہا ہے۔ اب راجہ اعجاز کا کیا مسئلہ ہے، میں اس پہ پہلے بھی کافی حد تک بیان کر چکا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا ان 3-4 ملازمین کے ساتھ کوئی بغض ہے، کوئی تعصب ہے، پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا ذاتیات پہ اتر آیا ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ شخص سپریم کورٹ میں جو ڈیٹا جمع ہونا ہے وایا اٹارنی جنرل، وہ ڈیٹا بھی اس غلط سبمٹ کرا رہا ہے۔ اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی سپریم کورٹ میں جو چیز سبمٹ ہوتی ہے وہ انڈر اوتھ ہوتی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آپ کے غلط جو فیصلہ ہے، غلط ڈیٹا ہے، اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط رائے دینے کی بجائے ان 3 سے 4 ملازمین کو بحال کر کے جو اپنے رانگ ڈوئنگ کر رہے ہیں اس کو کریکٹ کریں اور غلطی سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے تو جایا یہ نہ ہو کہ پھر آپ ہی لٹک جائیں۔ دیکھو جو دوسروں کے لیے قبر کھودتا ہے اس قبر میں خود گرتا ہے، سمپل سی بات ہے، یہ میرا نہیں، یہ قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے نا اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے برا سوچ رہے ہو نا تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایکسٹرا جا کر کس طریقے سے غیر قانونی طور کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ یہاں پہ اپوائنٹ کرایا ہے، وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ اب میں آپ کا نام جب لے رہا ہوں راجہ اعجاز کا تو مجھے آپ کی تمام بایوگرافی کا پتہ ہے، تو میں آپ کا نام لے رہا ہوں نا، ایسے میں نام نہیں لے رہا۔ اور اسی طریقے سے راجہ اعجاز جیسے مینٹلٹی کے لوگ ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں جو ان برطرف ملازمین کی بحالی میں سب سے زیادہ رکاوٹ ہے۔ اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ریویو بورڈ کے سیکٹری ہیں، ثنا اسلام شاید ان کا نام ہے، وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ او بھائی یہ تو ریویو بورڈ آپ کا ہے نا، آپ کے ہی ریویو بورڈ نے 2009 میں میر ہزار خان کھوسو ہیڈ کر رہے تھے جب آپ کا ریویو بورڈ تھا، تو انہوں نے ان ملازمین کو بحال کیا تھا۔ آپ کے پاس وہ سارے فیصلے موجود ہیں، وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کم سے کم ان کو تو بحال کرائے نا، ریویو بورڈ والوں کو۔ یہ تو اس سیکٹری جس کی سربراہی میں یہ کمپلائنس کمیٹی بنی ہوئی ہے، امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، یہ تو اس کا کام ہے نا۔ اب جب آپ اپنا کام نہیں کر رہے تو باقی ادارے جو ہے وہ کون کیا کام کریں گے؟ پر بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کو ہیومنٹیرین بیسس پہ دیکھنا ہے اور ایز سون ایز پاسبل ان چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، لیکن آپ وہی وہ سرکاری فائلوں والی ترتیب میں بیٹھ گئے ہیں، چیزوں کو لٹکانا آپ نے شروع کر دیا ہے۔ جو دن گزرتے جا رہے ہیں ہر ایک دن آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سچ بات ہے، جو بھی سپریم کورٹ کا 17 دسمبر کا فیصلہ آیا، جو اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا، اس میں روڑے اٹکا رہا ہے یا اس میں تاخیر کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ پھر کورٹ آف لا نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، ججز خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور ہم ان سے یہی بنتی کر سکتے ہیں کہ ان جیسے لوگ، راجہ اعجاز جیسے لوگ جو ہیں یا عمران منیار جیسے لوگ جو ہیں وہ پرابلم ہیں ہر ادارے میں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ضرور فکس ہونا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو سکے، اور آئندہ پھر کسی کو جرت بھی نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اس میں روڑے اٹکائے۔ بہرحال یہ چیزیں عدالت کو خود دیکھنی ہے۔ یہ تو آج کا ویلاگ تھا۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔